अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासत अली। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट और नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट के बानी सरदार आफ्ताब विर्क साहब। इनका इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि आज बहुत मुद्दतों बाद आपको मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से मिलाऊंगा। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मोहब्बत में इतनी सच्ची और खरी बातें करते हैं, वो आपको खुद पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है और जीते हैं इस एहसास के साथ कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे आपके पास आके मुझे लगा आज कि वाकई अभी भी पाकिस्तान की मोहब्बत ज़िंदा है, वरना लोग अपने अपने लगे हुए हैं लेकिन पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। खैर, आप मुझे ये बताएं कि नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट ये क्या है और ये आपने क्यों बनाई? जनाब सैयद बासत अली साहब, आपका और आपकी टीम का और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरी सोच को तकसीम करने का एक सबब बने। मैं बरमला तौर पर यह कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की मोहब्बत अवाम के दिलों में से ना कभी ख़त्म हुई, ना कभी ख़त्म होगी और ना ये ख़त्म होने के लिए तख्लीक हुई है। वैसे तो कायनात में मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जिसने सदा सलामत रहने का ख्वाब देखा हुआ है। हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, मोहब्बत फ़ना नहीं होगी, ये सदा कायम रहेगी। और जो मोहब्बत जनाब हमारे अमायदीन ने, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत लियाकत अली ख़ान शहीद ने और दूसरे उनके रुफ़काकार ने जो मोहब्बत का बीज पाकिस्तान की बात करके हमारे ज़हनों में बो दिया, वो बहरान का शिकार तो हो सकता है लेकिन वो फ़ना नहीं होगा, क्योंकि मोहब्बत ने फ़ना होना सीखा ही नहीं। लिहाजा अगर ये जो इन्हितात आप देख रहे हैं, ये सूरत जो आप देख रहे हैं कि किसी किसी जगह पे आपको परेशानियां नज़र आती हैं, ये आपका वो इम्तहान है जो अज़ल से लेकर शुरू हुआ है और अब तक रहेगा। आपने कहा कि ट्रैक से उतर सकती है ये मोहब्बत लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। जो ट्रैक से जब ये मोहब्बत उतरी है, जो हमारे माशाल्लाह सियासतदान हैं, जो जिस पार्टी को भी आप देख लें, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ये उस ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं। ये ट्रैक से उतरे हुए लोग बिलाशुबा हैं। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उस मोहब्बत के ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं जो मोहब्बत नज़रिया पाकिस्तान ने यहाँ पर सामने लाई, जो नज़रिया पाकिस्तान के अलमदारों ने जिस मोहब्बत का ख्वाब दिया, जिस मोहब्बत का वजूद दिया, उस ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं। और अब इनको पता चलेगा, कानून कुदरत के तहत पता चलेगा कि इनकी जगह जो भी बंदा मोहब्बत के रास्ते से उतरेगा, जो भी बंदा नज़रिया पाकिस्तान की राह से उतरेगा, जो भी बंदा पाकिस्तान की तामीर करने के रास्ते से उतरकर अपनी ज़ाती अगराज में मुब्तला होगा, उसकी जगह कानून फितरत के तहत बहुत जल्दी को दूसरा लेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो सर आप मुझे ये बताएं, जो आपकी ये नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट है, ये क्या काम कर रही है, ये कहाँ कहाँ काम कर रही है, और ये आपकी जो सोच है जिसको आप कह रहे हैं कि ये तकसीम होनी चाहिए ये सोच, तो ये कैसे आगे काम करेगी? बड़ा ही तफसील तलब सवाल है आपका, लेकिन मुख्तसर हाथा करता हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट मैंने नहीं बनाई। नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट उस दिन बन गई थी, पाकिस्तान उस दिन तख्लीक हो गया था जिस दिन बरे सगीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। ये बात हकीकत है। अब मुझे विरसे में नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट मिली है, विरसे में, और अब मेरा काम है कि अपनी विरासत को मैं बुलंदी पर लेके जाऊं, अपनी विरासत को ज़ाया ना होने दूं। जो औलाद, माँ बाप के जो बच्चे उनकी दी हुई विरासत को बर्बाद करते हैं, वो तारीख़ के हाथों बर्बाद होते हैं, कानून कुदरत के हाथों बर्बाद होते हैं। और जो औलाद अपने विरसे को संभालती है, अपने माँ बाप और आबा अजदाद के सामने सुरखरू होती है, उन्हें सुरखरू होना है, उन्होंने अमर होना है, इस ज़िंदगी में भी अमर होना है और खुदा की बारगाह में भी जाकर होना है। लिहाजा एक बात तो साबित होगी कि मैं बड़े सीधे रास्ते पे हूँ, उस रास्ते पे हूँ जो वाकई ही रियासत हमारे आबा अजदाद ने दिया। और कहाँ से लेकर दिया?
قرآن سے لے کر دیا، حدیث سے لے کر دیا، نہج البلاغہ سے لے کر دیا، اور وہ راستہ جو مدینہ منورہ کی گلیوں سے نکلتا ہے، جو مدینہ منورہ کی گلیوں کی خاک چوم کر نکلا ہوا ہے، وہ ہوائیں، وہ فضائیں پہنچی ہیں پوری کائنات تک، پوری دنیا تک۔ اب ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم کس طرح سے قبول کرتے ہیں، کس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں۔ لہٰذا نظریہ پاکستان موومنٹ کا راستہ مجھے ملا ہے، مجھے وراثت میں ملا ہے، اور اس کے لیے میں نے اس کو آگے چلانے کے لیے نظریہ پاکستان کونسل آف لائرز بنا دی ہے، نظریہ پاکستان کونسل آف ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹ بنا دی ہے، نظریہ پاکستان کونسل آف اہل قلم بنا دی ہے، نظریہ پاکستان کونسل آف جرنلسٹ بنا دی ہے، نظریہ پاکستان کونسل آف ڈاکٹرز بنا دی ہے، نظریہ پاکستان کونسل آف ٹریڈرز بنا دی ہے، اور نظریہ پاکستان کونسل آف کسان مزدور بنا دی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ نظریہ وہ نظریہ ہے جس کو کبھی نظریے کو زوال نہیں ہوا، نظریے کو آگے لے جانے والوں کی ذات کو زوال ہوا ہے، اور اب اس زوال کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور میں نے نظریہ پاکستان کونسل آف لائر سے کے پلیٹ فارم سے، نظریہ پاکستان کونسل آف موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، یہ جو نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس قائم کیا ہے، نظریہ پاکستان کے نام سے ایک یوٹیوب چینل قائم کیا ہے، اور جس کی پذیرائی کے لیے آپ بھی تشریف لائے ہیں، میں شکر گزار ہوں، اور آپ میرا ساتھ دیجئے تاکہ سب مل کر اس ملک کی تقدیر کو سنواریں، ریاست کی سلامتی کے لیے کام کریں، اور قوم کو باوقار وہ مقام دیں جہاں پھر ہم سے ایک امامت کا کام لیا جائے، جہاں پھر ہم سے یہ بات تازہ کی جائے، ذرا دیکھیے تو صحیح داستان بنتی کہاں ہے، پہنچتی کہاں سے ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ بڑی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، بڑی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا جس کی اسماعیل اور انتہا حسین ہے۔ جناب ہم نے انتہا تک پہنچنا ہے، ابتدا کر گئے ہمارے قائد، ابتدا کر گئے قائد اعظم محمد علی جناح، ابتدا کر گئے علامہ اقبال، سوچ دے گئے ہمیں، ہم نے شہادتیں دی، ہمارے سولین شہید ہوئے، تحریک پاکستان کے شہید ہوئے، خاک اور خون کے سمندر سے گزر کر لوگ گلے تو یہ ملک بنا۔ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دی ٹہنی دے نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا۔ اتنا مشکل بننے والا پاکستان، اور اگر ہم اپنے ایمان میں نہیں لاتے، اپنے رزق میں نہیں لاتے، اپنے عشق میں نہیں لاتے، اپنی جد و جہد میں نہیں لاتے، اور اپنی اغراض میں مصروف رہتے ہیں، تو ہم نامراد ہیں، پھر نامراد ہی رہیں گے، اور نامرادی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہاں پر جانے کا وقت قریب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ناظرین، یقین کریں ان کی باتیں سن کے دل رو رہا ہے کہ انہوں نے کیسی باتیں کر ڈالی ہیں۔ تو سر بات تو آپ کی بالکل، آپ کے اندر سے پاکستان کی محبت کا عشق ٹوٹ ٹوٹ کے باہر، یہ دیکھیں یہ پسینہ میں جو آ رہا ہے نا، یہ عشق ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ہر پاکستانی میں ہونا چاہیے، جو ہم اب بھول چکے ہوئے ہیں سر، سوری ٹو سے، ہم پاکستانی سے ہی بھول چکے ہیں، اور ہم اس ٹریک سے بالکل اتر چکے ہیں جو ٹریک یہ محبت کا ٹریک تھا۔ تو سر میرا آپ سے سوال ہے، جو نظریہ پاکستان موومنٹ ہے، یہ سیاسی طور پہ بھی کیا آگے جائے گی؟ اب خوبصورت سوال ہے جناب سید، لیکن بات یہ ہے ہم نے سیاست دانوں میں گھس کر، سیاست کے میدان میں قدم رکھ کر، سیاسی کارکنوں کے ساتھ شامل ہو کر ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم نے سیاست دانوں کی اصلاح قانون فطرت کے تحت کرنی ہے، اور وہ اوپر مالک بیٹھا ہوا ہے ہماری ایفرٹس کو قبول کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا۔ ہم نے سیاست دانوں کو، ان کی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو، موجودہ لوگوں کو یہ سبق پڑھا دینا ہے کہ کملیو کدھر ٹر پے جے، نظریہ پاکستان نو سمجھ لو، بابا قوم دا نام لے نہ لو، سمجھ لو بابا قوم دے پیغام نو۔ قائد اعظم کو اگر سمجھو گے، لیاقت علی خان کو سمجھو گے، علامہ اقبال کو سمجھو گے، دی جانے والی شہادتوں سمجھو گے، اور ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی 70,000 شہادتوں کو سمجھو گے، بے گناہ سولین کو سمجھو گے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کے آپ کون ہیں، اور آپ کو یہ سیاست کرنی ہے جس میں مفادات سمیٹے جاتے ہیں، یا آپ کو وہ سیاست کرنی ہے جس میں
جس میں لیاقت علی خان دنیا سے جاتے ہیں تو 2.5 روپے بینک اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں، ان کی شیروانی اتاری جاتی ہے تو نیچے سے پھٹی ہوئی قمیض نکلتی ہے۔ علامہ جس وقت اور بل دینے لگتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے بل آتا ہے 6 روپے کا، تو قائد اعظم فرماتے ہیں اس میں یہ جو 2 روپے کا بل ہے فاطمہ جناح کا، اس کو کاٹ دیجئے، اس کو کاٹ دیجئے، وہ خود ادا کریں گی۔ 4 روپے بل ہے مسلم لیگ، اور مسلم لیگ وہ دے گی۔ کیا بات، یہ ہے کرینہ، یہ سلیقہ۔ اور ہم یہ پیغام دے رہے ہیں جناب سید، آپ سن لے، گواہ رہیں گے، آپ کے نانا اور دادا کا پیغام ہے یہ، جسے ہم تقسیم کرنے لگے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام ہے یہ، شہیدوں کا پیغام ہے یہ، ان بچیوں بے گناہ بیٹیوں کا پیغام ہے یہ، جو چلی گئی، جو کنووں میں کود گئیں پاکستان کی تخلیق کے لیے۔ ہم وہ پیغام تقسیم کرنے لگے ہیں، اور سیاستدان پیغام سنیں گے، ان کے بچے پیغام سنیں گے، ان کی نسلیں پیغام سنیں گی، اور یہ اپنی غرضوں سے ہٹ کر نظریہ پاکستان کو اپنائیں گے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کو جا کر یہ کہیں کہ تمہاری سیاست اس طرح کی، نو، ہم پیغام دیں گے۔ پیغام آ کے میرے اللہ نے فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کو، جن کو مختار بنا کے بھیجا، کہ میرے نبی پریشان نہ ہو، پیغام دے، پیغام پہنچانے والا میں ہوں، باقی ذمہ داری میری ہے۔ جناب ہم تو نظریہ پاکستان مدینہ کی گلیوں سے لے کر آئے ہیں، میرے بابا قوم لے کر آئے تھے، علامہ اقبال لے کر آئے تھے، وہ خاک ہماری وہاں پہ سجدے کر رہی ہے، لہٰذا انہی کا صدقہ ہم پیغام پہنچائیں گے۔ اور دیکھیں گے، میں جانتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا، لیکن اگر میری زندگی کا سورج غروب بھی ہوتا ہے تو ایسی شعائیں چھوڑ کر جائے گا جس کی روشنی آپ تک پہنچے گی، اور یہ کام آپ کریں گے، آپ کی حیاتی میں ہوگا انشاءاللہ، میرے بچوں کی اولادی، میری آنے والی نسلوں کی حیاتی میں ہوگا، کہ تمام سیاستدان نظریہ پاکستان کو اپنا کر اس ملک کی خیر مانگ رہے ہوں گے، اور یہ ملک دنیا عالم کے خطے پر ایک دن ناقابل تسخیر، ناقابل شکست، عظیم ترین ملک بنے گا، اور یہ قوم عزت، عظمت اور وقار کی مالک بنے گی، اور اسی قوم سے پھر وہ ہوگا سبق تم پڑھ، صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میری قوم سے دنیا کی امامت کا کام لیا جانا ہے انشاءاللہ، رسول ہاشمی کی امت سے کام لیا جانا ہے، اور جو تڑپ ہے ہمارے ذہنوں میں، نکال کے دکھائیں نبی کا عشق، نکال کر دکھائیں اللہ کا خوف۔ یہ گمراہ ہیں جو اب گمراہی کے راستے پر ہیں، جب راستے پر آئیں گے، جب سبق پڑھ لیں گے، جب بابا قوم کی روح سوال کرتی نظر آئے گی کہ میں نے کس کے لیے قربان ہوا تھا، میں نے کس کے لیے اپنی بیماری کو بھی چھپا کے رکھا تھا، ڈاکٹرز کو کہہ دیا تھا کہ میری بیماری کا ذکر بعد میں نہ ہو، کس کے لیے؟ آپ کے لیے، اس قوم کے لیے۔ لہٰذا ٹیپو سلطان کی روح سوال کرتی ہے، سراج الدولہ کی روح سوال کرتی ہے، شہیدوں کی روحیں سوال کرتی ہیں، فوج کے شہیدوں کی روحیں سوال کرتی ہیں، تحریک پاکستان کی معصوم پولیس والوں کی روحیں سوال کرتی ہیں کہ یار ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہماری قربانیوں کی لاج رکھو۔ ہمارے بچے یتیم اس لیے ہو گئے کہ تمہارے بچے یتیم نہ ہوں، ہماری عورتیں اس لیے بیوہ ہوں گی کہ تمہاری عورتیں بیوہ نہ ہوں، ہمارے بوڑھے ماں باپ اس لیے بے سہارا ہو گئے کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ کے ہاتھوں سے لاٹھیاں نہ جائیں۔ ہم نے اس لیے کیا ہے، ہم نے اس لیے نہیں کیا، ہم نے پاکستان کو نظریہ پاکستان قائم کر کے قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے کیا ہے۔ اس کی لاج رکھو، آگے بڑھو۔ لہٰذا سیاستدان ایک بار سمجھیں گے، ہر سیاستدان سمجھے گا انشاءاللہ، اور وہ وقت قریب ہے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے۔ انکل کیا بات ہے، یقین کریں میں بڑے عرصے بعد، کیا پہلی بار کوئی سچی محبت کسی میں نظر آئی ہے۔ میں یہ منہ پہ نہیں کہہ رہا، مجھے بیٹھ کے کرنٹ لگا ہے جسم میں یہ باتیں سن کر، اور میں آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے پاکستان کا ذکر کرتے۔ انکل آپ کی ایج کیا ہو گئی اس ٹائم؟ میں اس وقت 60-70 کے درمیان ہوں۔ لیکن آپ بول رہے 30 سال کے نوجوان کی طرح، یہ کیا راز ہے؟ اور آج کل کے نوجوان ایسا نہیں بول رہے، آپ اس 30 سال کے نوجوان کی طرح بول رہے ہیں، اور وہ پاکستانی نوجوان جو قائد اعظم کے دور میں تھا اس طرح بول رہے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ بڑا آسان فارمولہ ہے، اس طرح بولنے کا، یہ انداز اپنانے کا، اور باتوں کو یوں تقسیم کرنے کا بڑا آسان فارمولہ ہے۔ آپ اپنے مشن میں سچائی، صداقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایمان سے کھڑے ہو جائیں، پھر بچہ بھی 6 ماہ کا کربلا میں بولے گا، پھر 70 سال کا بوڑھا بھی کربلا میں اسی طرح بولے گا، پھر قائد اعظم کا ہر ساتھی اسی طرح بولے گا۔ قائد اعظم کا مشن آپ دیکھیں پاکستان کے لیے کیا تھا؟ پاکستان کا مشن، قائد اعظم کا یہی مشن تھا کہ ہم وہ ملک بنائیں گے جہاں پر مدینہ کا نظام قائم ہو۔ یہ مشن، یہ آواز، یہ لب و لہجہ، یہ بات،
یہ گفتگو، یہ درد، یہ انداز ہر اس انسان کو ملے گا جو اپنے مقصد کو، وطن کی محبت کے مقصد کو عشق بنائے گا، رزق بنائے گا، اوڑھنا بچونا بنائے گا۔ اور یہ کہتا چلا جاؤں کہ دیس دلاں دے وچ وسا لئیے، دیس واسی دا دین ایمان ہوندا۔ دیس دلاں دے وچ وسا لئیے جناب سید، دیس واسی دا دین ایمان ہوندا، دیس عشق ہوندا، دیس رزق ہوندا، دیس رب دی آپ پہچان ہوندا، دیس عزتاں دا نگہبان ہوندا، دیس غیرتاں دا پالن ہار ہوندا، دیس عزتاں دا نگہبان ہوندا۔ پاویں دکھ جریے دیس پیار کریے، دیس مان تران سہان ہوندا۔ پاویں جند جاوے دیس اپنے دا برا منگی دا نہیں، برا کری دا نہیں، دعویٰ ہووے جے پاک محبتاں دا، دیس تلی پیار دا، پیار دیس دا تلی تے تری دا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پورے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ یہ والا دل، یہ والی زبان، یہ والا لہجہ، یہ والا دماغ رکھیں پاکستان کے لیے، نہ یہ سیاستدان آپ کے راستے میں آ سکتے ہیں۔ ہمارا تو نوجوان پس چکا ہے، ہمارا تو نوجوان اس ٹائم بالکل مر چکا ہے، وہ تو کہیں اور کسی اور راستے پہ ہے، وہ ٹک ٹاک کا راستہ ہو، وہ کہیں کا راستہ ہو، وہ ڈانس گانے ہوں، اس راستے پہ ہے۔ کاش ہمارا نوجوان وہ مقصد سمجھ پاتا جو انکل نے باتیں کی، وہ مقصد سمجھ آتا۔ انکل آخر میں کوئی دعا کر دیں پاکستان کے لیے، میں سنوں۔ سید تو اپنے اس کرم کے ساتھ پانچتن پاک کا صدقہ ہماری یہ ساری گفتگو کو مکمل سچائیوں میں، مکمل حقیقتوں میں، مکمل اثر پذیری میں تبدیل کر کے اپنے مخلوق کی روحوں میں اتار دے، پاکستان کے لوگوں کی روحوں میں اتار دے، اور اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنا دے، اس ملک کو مدینے والے کا پاکستان بنا دے، اس ملک کو مولا علی کا پاکستان بنا دے، اس ملک کو ان شہیدوں کا پاکستان بنا دے، اس ملک کو ان غازیوں کا پاکستان بنا دے، ان ملک کو ان بچوں کا، ان بیٹیوں کا پاکستان بنا دے، ان مزدوروں کا، دانشوروں کا پاکستان بنا دے، ان استاد اساتذہ کا پاکستان بنا دے میرے اللہ، جو اس کی خیر مانگتے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور ہر ذہن کو توفیق دے کہ وہ تیری بارگاہ میں رہ کر، تیرے خوف سے ڈر کر اس ملک کی خدمت کرے اور اس کا بھلا چاہے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، آپ نے انکل کی گفتگو سنی اور یقیناً آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے دلوں میں یہ باتیں ضرور اتری ہوں گی۔ اگر آپ کے دلوں میں یہ باتیں اتر چکی ہیں تو ان دلوں کو مضبوط بنا لیں، اس راستے پہ آ جائیں۔ اسی امید، اسی یقین کے ساتھ مجھے اور انکل کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ بہت شکریہ جی۔